सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 5 साल जेल, 10 साल जेल, पता नहीं कितनी-कितनी सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। आलिया हमज़ा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद और भी बेशुमार नाम हैं। और एक ही वक़्त में ये तमाम अदालतें हरकत में आई हैं, क्योंकि एक ही वक़्त में इनको ऑर्डर मिला है वहाँ से। अफ़ज़ल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि एक बिल्डिंग के लिए कि इस बिल्डिंग को आग लगाई गई, हकीकत उसमें भी और है। उस पर आज हम नहीं जाएँगे क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी, इतनी सज़ाएँ सुनाई गई। ये सरताज गुल है, जितने भी हैं, तो क्या देखते हैं आप कि जो हमारा अदालती सिस्टम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका? ऐसे ही है। देखिए मुबारक साहब, ये अदालतें जो हैं ये आइन के ऊपर कभी भी इन्होंने अमल नहीं किया। जो आइन बनाया गया वो एक पेपर वर्क था, उसके ऊपर फिर नंबर 1 नंबर 2 आप देखें कि अंग्रेजी में, यानी इस मुल्क की बदबख्ती जो है वो देखें कि एक FIR जो होती है, छोटी सी पुलिस है, एक स्टेशन लिखता है उर्दू में और उसकी जनाब एंड तक अंग्रेजी। यानी ये मुल्क अंग्रेजों का है ही नहीं है। पहली बात ये पाकिस्तानी का मुल्क है जिसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी सब बोली जाती है। तो यहाँ से आप देखें कि कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए, लोगों को डिप्रेस करने के लिए कैसा निजाम लगाया गया। दूसरी बात, बददियानत लोगों को, सफारशी लोगों को, खानदानी तल्कात वाले लोगों को, सरदारों को, चौधरी राजू को, उनके रिश्तेदारों को जज बनाया गया। अभी ये आप देखें, जज जितने बने सब बददियानत लोग हैं। बददियानत ना हो कोई मुसलमान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान, कोई भी मुसलमान नहीं वहां पे। और दुनिया में इंसाफ एक ऐसा सिस्टम है कि आप दलेरी के साथ जब आप सच्चे होते हैं, आपको इंसाफ मिलता है। आप देखें यूरोप, ये इस्लाम नहीं है यहाँ पे, या बाकी जो गैर इस्लामी मुल्क है, वहां पे इंसाफ मिलता है लोगों को। कुछ भी हो जाए, आपका रंग काला गोरा है, आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, कोई जुबान बोलते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप सच्चे हैं तो आप हमेशा आपको इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे एक घोंसला खड़ा किया गया, इस्लामिक रिपब्लिक, हमने इस्लाम, फलां टींग, जो नारे मारते हैं वहां पे झूठे फराडी किस्म के बना के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो जब सिस्टम ही वहां पे इस्लाम के मुताबिक नहीं है और आप किसी को इंसाफ नहीं दे सकते कि एक आदमी सच्चा है और वो गरीब है, दूसरी तरफ एक पावरफुल आदमी है, वो गुंडा है, बदमाश है, कातिल है, उसके पास पैसा है, वो जीत जाएगा। गरीब आदमी को जेल के अंदर कर देंगे। क्यों? जजेस बेईमान है, जजेस मुसलमान नहीं है। मुसलमान ना भी हों, आप देखें कई क्रिश्चियन हमारे जजेस थे, उन्होंने कितने कितने अच्छे फैसले किए थे जब तक वो ये जस्टिस सिस्टम में रहे। लेकिन पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बड़े बड़े उनके पेट हैं और 4-4 टन की उनकी लाशें कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और खा खा के आराम। पाकिस्तान गरीब मुल्क जो दुनिया का मकरूज है, दुनिया की सहूलियात जो दुनिया के किसी अमीर तीन मुल्क में भी नहीं है, वो पाकिस्तान इनको दे रहा है। बंगले, कोठी, कारें, नौकर चाकर, पुलिस, सब मुफ्त। खाओ, आराम खाओ और फैसले करो अवाम के खिलाफ, फैसले करो इंसाफ के खिलाफ, फैसले करो आइन के खिलाफ, फैसले करो इस्लाम के खिलाफ। तो अल्लाह ताला तो देखता है ऐसे लोगों की सजाएं क्या होती हैं। ये इन्हीं को पता होगा क्या क्या मिली होंगी और क्या क्या मिलेगी। अभी 10 दिन पहले इतना बड़े सैलाब आए पाकिस्तान में, जल्जले आए। ये मोबाइल से भी एक इंडिकेशन होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जिस कौम को उसने तबाह किया, यही चीजें बताई। वहां पे मैंने इतने बड़े सैलाब आए को उड़ा के रख दिया, बड़े बड़े आंधी आई उड़ा के रख दिया, बड़े बड़े जलजले आए, सोए थे उल्टा कर दी पूरी जमीन और हर चीज। तो ये कौम डरने वाली नहीं है। अब जजेस जब बेईमान हो जाते हैं छोटे लेवल से आप ऊपर लेवल तक, तो वो एक अजाब होता है अल्लाह की तरफ से और उन लोगों के ऊपर जो इसके खिलाफ मदाखलत, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आप जजेस कितने होंगे? ये सिस्टम जो आपने जेली पॉलिटिशियंस, अनपढ़, नालायक, बदतरीन आरामखोर लोग, बदतरीन कातिल सब शामिल है और क्रिमिनल्स हैं। ये आपके पार्लियामेंट में यही फैसले, यही कानून बनाते हैं।
سر یہ تو ایک میں ادھر سوری یہ تو کہتے ہیں جی فلاں مسلمان نہیں، یہاں سے فیصلے جاری کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ سے اور لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں، جج جو ہے وہ فیصلے نہیں کر پاتے. ابھی مجھے ایک بات یاد آگے پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس میں تھا اور یہ اردو کی کانفرنس تھی، اور جو صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، شاید ان کا تعلق انڈیا سے تھا، وہ خود بھی اردو کی تقریر میں انگلش بول رہے تھے. یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ اردو انگلش کا تو ایشو جو ہم پورنی حال کوئی نہیں اس کا. یہ بتائیے یہ پی ٹی آئی کی کمر توڑنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا اور اس سے کتنا متاثر ہوگی پی ٹی آئی؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کو آپ کہیں کہ صرف روکنے کے لیے نہیں، اس کو پکا ختم کرنے کے لیے پہلے دن سے یہ باجوہ جو پاکستان کا حقیقت میں دشمن تھا، جس نے یہ سب کروایا، اور یہ تمام گنڈے جو تھے پاکستان کے کرمنلز، یہ تمام گینگ آف تھیفز اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں جو قرآن اٹھاتے ہیں سر کے اوپر، اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے قرآن کی حلف لیتے ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے صدر ہے، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ اللہ کا حلف لیتے ہیں کہ ہم جانبداری سے اس ملک کے لیے، اس کی بقا کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور ہم لوگ جانبداری سے فیصلے کریں گے اور ہر چیز اس ملک کے آئین کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ان کو خوف تو ہے نہیں ہے تو یہ کرتے ہیں. تو یہ جب آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں. کافر یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی انسان کسی کو کافر مبارک صاحب کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ اور انسان کا ایک رابطہ ہوتا ہے. ایک انسان اللہ کو رات دن عبادت کرتا ہے، خاموشی سے اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے سامنے اور اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ اور بندے کی بات ہے. جب دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ کافر ہے، تو یہ کرمنل جو ہے یہ خود کافر ہے، اصل میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے. کافر جن کو کہتے ہیں ان کی دنیا میں سسٹم دیکھیں کتنا اچھا چل رہا ہے، کس طرح لوگ آسمان تک چلے گئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے چوگے پہن کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، بغداد کے چوروں کی طرح وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے چوگے پہن کے رات کو لوٹتے تھے. وہ ڈاکو تھے، یہ بڑے ڈاکو پاکستان میں ہیں، یہ مشرک ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں یہاں پہ، وہ جناب آپ کو جنت میں لے گی، ہم آپ کو جنت دیں گے، وہاں چکلے کھلے ہوئے ہیں. یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کروں کہ یہ 100% صحیح ہے. آپ کے جتنے مدار ہیں وہاں چکلے ہیں. پاکستان کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں انصاف دیا ہی نہیں کہ آج تک کسی کو. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو بنانا ایک سازش تھی کہ تم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. یہ حرام خور گٹھے ہونا، پارلیمنٹ بنانا، صدر وزیر اعظم بننا، بانٹ ڈبل ملک کی دولت کی سب کچھ، یہ بددیانتی سے کی گئی. ججز جس میں 100% شامل ہیں، آپ کے ججز کو آپ کی ٹائم کم ہے، قانون بنائے گئے. جی ایک چیز بتائیے، یہ مساجد اگر غیر قانونی طور پہ کوئی چیز بنی ہو تو اس کی کیا ویلیو ہوتی دنیا میں؟ ہمارا تو ملک میں سسٹم ہی غیر قانونی چل رہا ہے. یہ مساجد گرائی گئی، علماء بڑے غصے میں ہیں اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں جناب غیر قانونی بھی بنی تھی لیکن بنی نہیں رہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ حرام کھاتے ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام میں مبارک صاحب حرام کھانا ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ آگ آپ کے اندر منہ سے نیچے آگ ڈال رہے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نوالا آگ کا کھانا اور آرام کھانا. تو جہاں 200% آرام کھایا جا رہا ہو وہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں. اور جن کو یہ کافر کہتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صرف اللہ کے ذکر کی بات ہے. اسلام اللہ ہے، اللہ ازم کا نام ہے مبارک صاحب. اسلام کسی پیر ازم یا فلاں انبیاء جو بنائے گئے تھے وہ اسلام نہیں تھے. ان کو پیغام دیا گیا اللہ نے کہ میرا یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤ، تم میرے میسنجرز ہو، صرف پیغمبر ہو اور رسول ہو، کتاب جو میں نازل کر رہا ہوں یہ لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا. اس کے علاوہ وہ ایک حرف نہ اوپر کر سکتے تھے، نہ نیچے کر سکتے تھے، نہ وہ جنت کسی کو بھیج سکتے تھے، نہ دوزخ میں ڈال سکتے ہیں. وہ بھی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے تھے جب تک اللہ خود کافر نہ کسی کو کہے. تو یہ انسان کا اللہ کے ساتھ جو لنک ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اور وہ صرف اس کا فیصلہ اللہ کرے گا قیامت والے دن.
نہ تو قبروں میں ہوگا، نہ مزاروں پہ ہوگا، نہ شوں پیروں کے تویزوں سے ہوگا، نہ ان کے فتووں سے ہوگا. یہ سب حرام خور لوگ ہیں، یہ لانتی لوگ ہیں اور یہ کافر ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ جنت میں، اللہ نے خود فرمایا کہ جو آنے والے پہلے والے لوگ تھے وہ تھوڑے تھے، جنت میں جائیں گے. آنے والی نسلیں بے شمار ہوں گی، تھوڑے جنت میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یہ جو اسلام کا کو بیچ رہے ہیں، اور اسلام ان کو پتہ بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا، اور یہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، واٹس ایپ پہ داری سے کہہ سکتا ہوں، یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی ایک نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی، ایک نماز بھی. ان کے تمام فراڈز، بےایمانیاں، دھوکے، لعنت، غریبوں کے ساتھ ظلم، بچیوں کے ساتھ ظلم، بچوں کے ساتھ ظلم، مسجدوں کے اندر ہاتھ میں قرآن اٹھائے ہوئے یہ ملے داڑیوں والے وہاں ان کی عزت لوٹتے مسجد کے اندر. تو آپ کہہ سکتے کافروں کے کسی ملک میں، آپ یورپ میں رہتے ہیں، میں یورپ میں رہتا ہوں، یہاں آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس ملک کے اندر کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، کبھی بھی نہیں، نیور ایور. جبکہ پاکستان میں ہر گلی محلہ مسجد دیوانے سب گندگی سے بھری ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، اسلامک ریپبلک، نعرے جھوٹے بنائے ہوئے ہیں. وہ شاعر جو ہیں، شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ قرآن میں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ سر مارتے ادھر ادھر، جیسے علامہ اقبال کو بھی وہ بادشاہ بنائے ہوئے پاکستان کا. وہ کیا ہے بھائی، ایک شاعر تھا تو اس کو تم نے کیوں آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہاں گارڈ آف آنر دیتے جا رہے ہو؟ اللہ جو ہے اس کو گارڈ آف آنر اللہ نے پیغمبروں کو نہیں دلوائی، جو سب سے عظیم لوگ تھے، جو پیغمبر تھے، اللہ کے میسج پاس کرنے والے، اللہ کا پیغام آگے پاس کرنے والے. ان کے آپ مزار دیکھیں مبارک صاحب، دنیا میں جہاں پیغمبروں کے مزار ہیں وہاں پہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں، یہ چادر پڑی ہوتی گلی سڑی ان کے مزاروں کے اوپر. جبکہ یہاں پیروں فقیروں، یہ جو ہے ان لانتیوں نے اپنے لیے کیا کیا بنایا ہوا ہے وہاں پہ، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں، دانتے بنائے ہوئے ہیں، بولے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کھولے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جناب پاکستانیوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے. ان مسلمانوں، یہ مسلمان تو ہے نہیں لیکن ان کو مشرک بنایا جا رہا ہے تاکہ پکے جہنم میں جائیں. اور مشرک لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا. باقی ہر چیز اس نے بولا میری قدرت ہے، میں انسان کو بخش سکتا ہوں، کسی اور مذہب کا بھی لوگوں کو بخشوں گا جو مجھے مانتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اللہ نے جو فیصلہ کیا تو میں اس کو جنت بھیج دوں گا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. یہ کسی ملے کا نہیں ہے، یہ کسی پیر کا نہیں ہے، کسی داتے کا نہیں ہے، یہ کسی فلاں فلاں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سو اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مانو کہ میں اکیلا ہوں، اور میرے احکامات جو میں قرآن میں تمہیں دیے ہیں، نبیوں کے تھرو دیے ہیں، ان کی کوئی اس میں کوئی ایکسٹرا چیز وہ نہ ڈال سکتے تھے، زیر زبر بھی نہیں کر سکتے تھے. جو اللہ نے بتایا وہی پایا. اگر انہوں نے، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنا میسج صحیح میرا نہیں پاس کرو گے تو میں ڈبل سزا دوں گا. تو پیغمبروں کی تو یہ پوزیشن تھی نا، وہ انسان تھے ہماری طرح، آپ کی طرح، سب دنیا کی طرح، لیکن ان کے اوپر ایک اسپیشل رحمت نازل کی گئی اپنا پیغمبر بنا کے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں مباحثہ، یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ججز جو بےایمانیاں کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو، تنہائے پاکستان سے دوسرے ملکوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ کھا رہے ہو. چلے ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، عدل کا جنازہ، انسانیت کا جنازہ، اخلاق کا جنازہ. سر ٹھیک کہہ رہے، یہ مسلمان نہیں، مسلمان کیا، میرا تو کیا کافروں سے بدتر ہے. چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام. ناظرین، میں اس وقت لندن میں ہوں اور یہ جناب انٹرنیشنل ٹرین اسٹیشن ہے سینٹ پین کراس. جو لوگ انگلینڈ آتے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں سے فرانس ٹرینیں جاتی ہیں. آج بڑا اہم پروگرام ہے اور یہ انگلینڈ میں واقعہ گزرا. ایک پاکستانی کو پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا اور وہ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کا کام کرتا تھا. گرفتار کیوں کیا گیا، کیا ہوا، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ہوا یہ کہ جو پاکستانی تھا اس کو ڈیوٹی کرنی تھی کوئی 3 گھنٹے بعد، مگر 3 گھنٹے پہلے اس نے ڈیوٹی شروع کر دی، اور ڈیوٹی نہیں شروع کر دی بلکہ یہ ایئرپورٹ پہ آیا اور اپنا جو کارڈ تھا اسے استعمال کیا اور یہ ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا.
اب وہاں پہ کیا ہوا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اسے پولیس نے کیوں گرفتار کیا، کیا وجہ تھی پولیس کو کہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمارے پاکستانی کہیں پہ بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی تو بدنامی ہوتی ہے، ساتھ پاکستانیوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اچھا ہوا یہ اب کہ یہ صاحب وہاں پہ ایک فیملی کو ملے واش روم میں، وہ شاید کولمبیا سے آ رہی تھی فیملی، اور ان کو وہاں پہ انہوں نے واش روم میں کوئی ایسا بیگ تھا ان کے پاس، انہوں نے ان کو دیا، اس کو دیا، اور اس نے کوئی سامان تھا وہ ان کو دیا۔ اب یہ صاحب جو تھے یہ وہاں سے باہر نکل آئے کیونکہ وہ 21 کلو کا بیگ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ نکل تو آیا، لیکن پولیس جو تھی اس کے پیچھے لگ گئی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب ہوا کیا یہ سنیں۔ یہ جو فیملی تھی، دونوں میاں بیوی گورے تھے یا دوست تھے، یہ وہاں سے جیسے ہی کولمبیا سے اڑان بھرنے لگے تو وہاں کے جو کسٹم والے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سامان میں وہ دوائی جا رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے دوائی جب میں نے کہی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس بیگ میں سے دوائی نکال لی، اور دوائی نکالنے کے بعد انہوں نے جناب اس میں پھر کچھ لکڑیاں تھیں یا کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ اس میں رکھ دی۔ اچھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو آگے سے ریسیو کون کرتا ہے، نارمل تو وہ چاہتے وہاں سے اس فیملی کو پکڑ لیتے میاں بیوی کو، مگر پولیس بڑی چلاک ہے، انہوں نے وہاں سے لنڈن پولیس کو اطلاع کر دی، کسٹم وغیرہ کو، جو بھی یہاں کے ادارے ہیں سب کو انہوں نے اطلاع کر دی کہ ایسے ایک میاں بیوی آ رہے ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ اچھا یہ میاں بیوی جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلے وہاں جہاز سے، تو وہیں پہ جناب ان پہ نظر جو تھی وہ پولیس کی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی سامان لیا، سامان لینے کے بعد یہ گئے واش روم، اور وہاں پہ یہ پاکستانی جو تھا اس کے ساتھ انہوں نے پھر وہ سامان چونج کیا، جو بھی کام ڈالنا تھا وہ ڈال دی۔ اب وہ کام ڈالنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو پولیس والے تھے انہوں نے ان کا پیچھا بھی کیا، اور یہ پاکستانی بھی پکڑا گیا۔ جب انہوں نے وہ بیگ کھولا تو وہی لکڑیاں تھیں، جو لکڑیاں وہاں کولمبیا کی پولیس نے رکھی ہوئی تھی۔ خیر یہ کیس چلا عدالت میں، اب عدالت میں کیس چلتا ہے تو وہاں پہ وہ جو گورے تھے، جو کولمبین تھے یا جو بھی تھے، ان کو میرا کوئی 7-8 سال یا 9 سال جیل ہوئی ہے، لیکن اس کو کچھ 16 سال کے قریب جیل سنائی گئی ہے۔ 16 سال کی جیل، آپ ہڈا دیکھیں کیا، اس کی ڈیوٹی تھی وہ تھی سیکیورٹی کی۔ اور یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ جس چیز کا آپ حلف لیتے ہیں آپ نے پھر وہ ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے پوری بھی کرنی ہے۔ اگر آپ وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، اب سیکیورٹی والے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سیف کیسے رکھنا ہے ہر چیز کو، کس طرح آپ نے سسٹم کو چلانا ہے، لیکن یہ بندہ جو تھا وہ پاکستانی سسٹم جیسے ہمارے ججوں نے حلف لیے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی سچ نہیں بولتے۔ ہماری پولیس نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم خدمت کریں گے، بعد میں عوام ان کی خدمت کرتی ہے۔ ہمارے جو سیاستدان پارلیمنٹ میں پہنچتے انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے، اور وہ جو کام ڈالتے وہ بھی سامنے، ہمارے جرنیل حلف کچھ کام کچھ۔ تو یہ پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ خیر تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ کبھی بھی غلط کام نہ کریں، اور سزا اس چیز کی زیادہ ملی کہ آپ نے جو حلف لیا تھا اس پر بھی آپ کو سزا ہوئی، جس نے اور پھر ان کو یہ بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کب سے یہ کام ڈال رہا ہے، تو پہلے دن تو نہیں کام ڈالا ہوگا، اس سے پہلے بھی اس نے کوئی نہ کوئی کام ڈالا ہوگا۔ تو یہ جناب یہاں کے جو قوانین ہیں اس میں آئے دن جو پاکستانی ہیں ان کا رگڑا نکلتا رہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تو میں نے کہا آپ کو اس طرح کے پروگرام ضروری بتانے ہوتے ہیں، کبھی بھی ٹریول کریں، یہ دیکھیں پیچھے پبلک بھی آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں، جب بھی ٹریول کریں تو بڑی احتیاط کریں، کسی کا سامان وغیرہ نہ پکڑیں،
اور یہ دیکھیے اب اس کو کتنے پیسے ملنے تھے، یہ تو عدالت میں لمبا کیس چلا، سال پورا چلا، اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا، مگر یہاں پہ بچ نہیں سکتا بس، یہ رگڑا نکلنا ہی نکلنا تھا، اور اب ساری زندگی یہ جیل میں رہے گا۔ اس کے بعد اس کا کیا سٹیٹس ہے، کس طرح یہ یہاں زندگی گزار رہا تھا، اس کے مطابق پھر باقی کا جو بھی معاملات ہوں گے اس کے ساتھ وہ کیے جائیں گے۔ ہمارے پروگراموں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار اجے بھی بات نہ غلط کام کرو، اور میں نے سوچا چلو ابھی میرے پاس ٹائم تھا یہاں سے فرانس کے لیے ٹرینیں جاتی ہیں، بیلجیم وغیرہ ہر جگہ پہ، جرمنی بھی آپ جا سکتے ہیں، ٹرین بدلنی پڑتی راستے میں، اور 2 گھنٹے میں پیرس پہنچ جاتے ہیں آپ۔ میں نے کہا آپ کو انفارمیشن دو، یورو اسٹار جو ہے یہ والی، تو یہاں پہ بھی ایئرپورٹ کی طرح کافی رش ہے، اور دنیا ہر طرف ہے۔ تو جناب یہ اندر کا حصہ بھی دکھا دیتے ہیں، میں نے کہا اوپر سے آپ کو یہ دیکھیں آپ، یہ اوپر وہ پیچھے ٹرین بھی کھڑی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی زبردست اندر اس کا ماحول ہوتا ہے، اور میں گیا ہوں اس پہ پہلے بھی، تو بڑا شاندار سفر رہتا ہے، اور بڑی تیز جاتی، پتہ نہیں 1-2 اسٹاپ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ پیرس ہی جا کے کھڑی ہوتی ہے۔ کبھی آپ لنڈن آئیں تو یہ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل ٹرین اسٹیشن ہے یہ والا، اور اس کا جو اب وہ واقعہ تو ختم ہو گیا، اب کچھ آپ کو دکھانا بھی تو ہے نا، یہ دیکھیں اوپر سے بھی دیکھیں، ہر چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں، یہی وجہ کہ ہمارے پروگرام پسند کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ضروری نہیں کہ اسٹوڈیو میں ہوں، کہیں بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، تو کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام جو ہے وہ چلتے رہے۔ تو جناب بتائیے گا کیسا آج کا پروگرام لگا، کامنٹس میں لکھیے گا، اور سوال تو بہت کامنٹس میں لوگ لکھتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے یار ایک کا جواب دینا، مگر کبھی کوشش کرتے ہیں جو ضروری ہو اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام۔ آج میں نے سوچا ہم بھی ایک پروگرام کرتے ہیں آئمہ بیگ، اور آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی گئی ہے، لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی اس وقت اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جو خود اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تو انہوں نے زندگی گزاری، نہ وہ سمجھتے ہیں اسلام کو۔ پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان جیسے معاشرے میں ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لاقانونیت ہے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کی داستانیں بڑی بڑی ہیں، مگر ہمیں ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، اور اس پر پھر پرابلم یہ کہ ہم غلط طریقے کے ساتھ اپنے تبصرے کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یورپ میں ایک عرصہ ہو گیا زندگی گزارتے، یہاں جب کوئی بچہ 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو قوانین چینج ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے ساتھ جہاں مرضی اس کا دل چاہے شادی کرے نہ کرے، کوئی اس پہ سوالات نہیں اٹھاتا۔ لیکن ہمارا کیونکہ سسٹم اور ہے، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمزوری مل جائے، مگر کمزوری ٹھیک ہو تو چلو اعتراض آپ کریں، مگر کمزوری جب آپ غلط ڈھونڈ کے اور اس پر پھر غلط طریقے کے ساتھ تبصرے کرتے ہیں، یہ ہے افسوسناک۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس نے بھی شادی کی اس کو پتہ ہے اپنا اچھا برا اس نے دیکھ کے کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہے یا پاکستان کی سوچ جو ہے وہ کوئی پوری دنیا پہ مسلط نہیں ہوتی، نہ دنیا کو پاکستان کی سوچ کے ساتھ چلتی، پاکستان کے قوانین کے ساتھ بھی نہیں چلتی۔ اگر پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے جس سے بے شمار دنیا متاثر ہو رہی، یہ جو مذہبی نفرت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے صرف پاکستان کے لوگوں تک یہ سسٹم جو ہے محدود رہتا ہے، نہ اس سے عرب دنیا، نہ اس سے یورپین یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ، امریکہ، یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے قوانین کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں غلط قوانین بنے ہوئے ہیں اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے، مختلف جو بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے جناب آپ کے ملک میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
مذہب کے نام پہ، یہ غلط ہے۔ اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بھی فتویٰ لگائیں، کافر کا فتویٰ لگائیں، یا کوئی جو آپ کی قومی اسمبلی ہے، جن کو خود نہیں پتا وہ کیسے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو غیر مسلم قرار دے۔ اور یہ لوگوں کی سوچ جو تھی اس کو بدلنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ اور آج مذہبی طور پہ یا آپ دیکھ لیں اخلاقی طور پہ جو ہماری حالت ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر آپ کے ضمیر کیونکہ مردہ ہو چکے ہیں، اور جب مردہ ضمیر ہو جاتے تو وہ آواز اٹھے بھی تو آپ کہتے ہیں مٹی ڈالو، یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر کوئی بھی شادی کرنا چاہے اسے آزادی کے ساتھ یہ حق حاصل ہے، وہ جہاں مرضی جا کے شادی کرے، کسی کو آپ نہیں روک سکتے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس نہ کوئی ایسا پاکستان میں قانون موجود ہے کہ آپ اپنے فتوے جو ہے وہ کینیڈا میں لگاتے رہے، جرمنی میں لگاتے رہے، کسی اور جگہ لگاتے رہے۔ یہاں پہ جو قوانین ہوتے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اور یہاں کوئی ایسے قوانین موجود نہیں کہ کسی کو بھی غیر مسلم قرار دیا جائے یا کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا کی جائے۔ یہاں ترقی یافتہ ممالک میں مذہب ہر بندے کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہاں آپ نے قوانین کا احترام کرنا ہے اور جو بھی مذہب ہے اس کے مطابق چلے۔ جہاں پہ آپ مذہب کو، سیاست کو یا کوئی ایسا کام ڈالیں گے وہاں پہ یہاں پہ بھی مساجد بند کر دی جاتی ہیں۔ جرمنی میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ آئمہ بیگ نے جی شادی کی، اعتراض یہ ہے جناب ان کو کہ ایک غیر مسلم سے کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی میڈیا ہی کہہ رہی ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا اور اسلامی نکاح ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے میاں کے بارے میں جو سوالات آپ اٹھا رہے وہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، یا وہ کون ہے۔ اس سے میرا خیال نارمل تو آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے لڑکی نے شادی کی، خاتون نے شادی کی، آئمہ بیگ نے، اس نے اپنا بہتر دیکھ کے کیا، اور پھر آپ کے قوانین تو صرف پاکستان تک ہے جو آپ کو مولویوں نے سکھائے ہوئے۔ کینیڈا جیسے ملک میں یا کسی بھی ملک میں ایسے قوانین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، آپ کے کہنے سے نہ تو کوئی کافر ہوتا ہے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے، آپ اپنے کہنے سے صرف مسلمان بن جائے تو بڑی بات ہے، وہ بھی سب کو وراثت میں ملی ہوئی ہے، کسی نے نہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کی نہ کسی کو پتہ ہے۔ صرف ہم نے یہ سوچا کہ فتوے لگانے شروع کر دے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی جو بھی ہے، ان کے اوپر جناب اعتراضات کرتے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ جس چیز کی طرف آپ توجہ دلا رہے جی، وہ لوگ لکھ رہے جی وہ ڈانس کرتی تھی، وہ میوزک میں گانے گاتی تھی۔ اب بے شمار ایسی دنیا ہوتی ہے جن کو پہلے سمجھ نہیں آتی، بعد میں وہ صراط مستقیم پہ چل جاتے ہیں۔ بعد میں آپ کے اپنے پاکستان میں ایسے لوگ موجود تھے، وہ جنید جمشید کا آپ سب کو علم ہے، وہ پہلے گانے گاتا تھا، پھر وہ نعتیں پڑھنی شروع کر دی، اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن چینج ہو جائے۔ اب اس کے ماضی کے اوپر آپ نے بار بار یہ چیزیں لکھنی، اور جب اسلام آپ دیکھیں اسلام کا آغاز ہوا تو وہاں پہ دیکھ لے کیا کچھ ہوتا تھا۔ پھر جب لوگوں کو ہدایت آئی، لوگوں کو سمجھ آئی، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لی۔ تو یہ جو چیزیں آپ بتانا چاہتے ہیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون سا پاکستان میں کام ہے جو ہے آپ اسلامی کر رہے۔ ابھی ایک طرف ڈانس کی پارٹی رکھ دے، ایک طرف تبلیغی جماعت والوں کا رکھ دے، آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرف دنیا زیادہ بھاگ کے جاتی۔ کسی بڑے گلوکار کو بلا لے وہاں پہ، اور ایک طرف دوسری طرف کسی بڑے مولوی کو بلا لے، تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اسلام کہاں پہ زور پکڑتا ہے۔ تو آگے یہاں پہ لوگوں کو بتانا کہ جناب اس نے فلاں کے ساتھ شادی کر لی ہے، پھر غلط طریقے سے رشتے جو ہے وہ بتانا، اور کوئی تحقیق نہیں کرنی، کسی کے پاس علم نہیں ہے، صرف اس میں حسد کی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر جو بھی انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، آپ کو کس نے حق حاصل دیا
کہ آپ اس کے اوپر اعتراضات کرتے رہے. آپ کے پاس کیا ویلیو ہے, کیا اتھارٹی ہے, کیا چیز ہے آپ کے پاس سوائے یہ کہ لوگوں کو صرف کافر قرار دیا. جتنا آپ نے محنت کافر قرار دینے پہ کی اتنی مسلمان کرنے پہ کرتے تو شاید آج آپ کی بھی حالت بہتر ہو جاتی. تو اس طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کو یہ میسج دینا اور پھر غلط پوسٹ لگانی. میں نے بے شمار پوسٹیں دیکھی اس پہ, غلط مذہبی رہنماؤں کی تصویریں لگانی, ان کو اپنا مختلف طریقوں کے ساتھ نیچے ایسی باتیں لکھنی, ان کی کوئی ویلیو نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں ہوگا جناب وہ دوبارہ میوزک وغیرہ یا کوئی پروگرام ہوگا تو اس کا ہم بائک آؤٹ کریں گے. ہو سکتا ہے اس نے میوزک چھوڑ ہی دے, اب مجھے تو نہیں پتا, اس کی اپنی زندگی ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس نے اپنی لائن ہی چینج کر لی ہو سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت آ گئی ہو, یہ بھی تو ہے نا. اب دوسرے کسی کو ہدایت آئے تو وہاں پہ آپ کے فتوے اور ہوتے ہیں, اور یہاں پہ کسی کو ہدایت آ جائے تو یہاں پہ آپ کے فتوے اور ہوتے ہیں. کیونکہ منافقین میں تو پاکستان کا, میں نہیں کہتا, ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا تھا کہ آج دنیا میں سب سے بڑی اگر قوم ہے تو وہ پاکستان کی ہے جو منافقین میں شامل ہے. آپ اپنی حالت دیکھ لیں, آپ صبح سے شام تک دیکھیں کہ آپ نے کون سا اسلام کے مطابق کام. اسلام کا جھنڈا تو ایسے اٹھا کے پھر رہے ہیں جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. تو جن پارلیمنٹ کے لوگوں کے ذریعے آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, پوری دنیا ان کو مسلمان مانتی, ہر جگہ پہ ان کو دعوت دی جاتی ہے. کوئی بھی اسلامی پروگرام ہو, جرمنی ہو, انگلینڈ ہو, کینیڈا ہو, پارلیمنٹ ہو, سینٹ ہو, کئی ایسی جگہ پہ بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے. تو آگے صرف اس وجہ سے پراپوگنڈا شروع کر دینا, یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے. کوئی جہاں مرضی جائے, کینیڈا جائے, امریکہ جائے, خاموشی. اچھا اگر کوئی پیسہ بہائے بے وقوفوں کی طرح جس طرح ہمارے وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کی خبر آ جاتی, یہ دیکھیں جناب عیاشی ہو رہی, یہ پیسہ کدھر سے آیا. کسی نے سادگی کے ساتھ اسلامی نکاح کر لیا, وہاں پہ بھی آپ کو اعتراض. کسی جگہ پہ بھی آپ لوگ خوش نہیں. کس کے ساتھ نکاح کیا, کیوں کیا, وہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. بس اسی پہ سوشل میڈیا پہ جناب اپنے آ کے تو صرف بتانا ہے, اور پھر وہ بڑا خطرناک کام ہو گیا. واہ جی واہ, کیا بات ہے, شکر ہے آپ کو بھی کوئی خطرناک کاموں کا پتہ چلا. بے شمار آج دنیا ہے یہاں پہ جو مختلف جگہ پہ شادیاں کرتے ہیں, مختلف لوگوں سے شادی ہوتی ہے, اور وہاں پہ یہ سوالات نہیں اٹھتے. تو کسی کے ماضی کو آپ ہمیشہ نشانہ بناتے رہیں گے, میرا خیال یہ بھی جہالت ہے. اور اگر کسی کو ہدایت آ جائے تو پھر میرا خیال, اب مجھے نہیں پتا کسی کا بھی, لیکن میں ایک ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں. کسی کو سیدھا راستہ اگر مل جاتا ہے, فرض کرے کسی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اسے مل جاتا ہے, تو اسے اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے, اور اسے جینا چاہیے بالکل آزادی کے ساتھ. یہاں پہ یورپ میں 18 سال سے اوپر بچہ ہو جائے وہ خود اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, جہاں مرضی وہ شادی کرے, جو مرضی کرے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے اپنے معاملات چھوڑ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ چھوٹی چھوٹی لچیاں تال رہے تھے, اور ایک باہر سے آیا بڑا سا پکڑ کے پیڑا, کہتا میرا بھی لچ تال لو. تو ہم نے لچ تلنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ بڑا خوفناک ہے, اور یہ پاکستان کے قوانین کی کوئی حیثیت نہیں. کبھی مجھے بتائیے کہ آپ کسی کے مذہب کے بارے میں جو فتوے دیتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اپنی قبر کا حساب دینا, اس نے اپنی قبر کا حساب دینا, آپ کو اس کی قبر کی فکر پڑی ہوئی, اپنا بیڑا گرک ہوا ہو. آپ کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے, دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی فکر ہوتی ہے, اور اپنی حالت آپ دیکھیں وہاں پہ. اب میں وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, جو حالت ہے وہ دیکھ رہے آپ, جانوروں سے بدتر. شراب خانے کھل رہے ہیں, مساجد گرائی جا رہی ہے. آپ کو وہاں پہ 4 دن احتجاج کرنا, 4 مولوی انہوں نے خریدنے, اس کے بعد چلو جی کون سی مسجد, کون سی نماز, 2 دن. پہلے تو نہیں اتنی مسجد میں حاضری ہوتی تھی, صرف دکھانے کے لیے باہر جی ہم نے اب یہاں پہ مسجد کے باہر نماز پڑھ کے احتجاج شروع کر دیا. یہ میں اس لیے چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے معاملات سے صرف میرا خیال انسان کو اگر وہی ٹھیک کر لے, اپنی زندگی بہتر کر لے,
خود جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. کافی کچھ میں نہیں بولا، آپ سمجھ چکے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی شادی کی فکر کریں، جس نے کر لی اس کی شادی کی فکر نہ کرے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی